बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज से हम आगाज़ कर रहे हैं खुलासा कुरान का, दौर कुरान का। ये फ़हम कुरान का ही एक सेशन है। आयत बाय आयत अगर हम तर्जुमा तफसीर करते हैं तो इट्स टेक टाइम, बहुत लंबा अरसा लगता है पूरे कुरान को ख़त्म करने में। लेकिन चूँकि तिलावत से भी बढ़कर फ़हम का हक़ है कुरान करीम की, अगरचे हम तिलावत का भी हक़ अदा नहीं कर सकते। या नाज़रीन, खुशामदीद, मरहबा एंड वेलकम टू मिसबा अहमद सोशल मीडिया। मैं अपने चैनल पर नए आने वाले तमाम सारिफीन से दरख्वास्त करती चलूँ कि यूट्यूब के इस तालीमी, इस्लाही और तरबियती चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचे। जुल्म और जहालत के बाज़ार में उठने वाली आवाज़ को लाइक, शेयर और कमेंट की सूरत में सपोर्ट करें। व तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा की अमली मिसाल बनें। जैसा कि हमारे असलाफ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सिर्फ रमज़ान में ही इतने ख़त्म करते कुरान के कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन चूँकि हम इतनी तिलावत भी नहीं कर सकते तो देखिए कि तिलावत से बढ़कर क्या अहम है। जी हाँ, तिलावत से बढ़कर अहम फ़हम है, कुरान को समझना है। हमारा रब चाहता है कि जो कलाम मैंने भेजा उस पर तदब्बुर करो, उस पर तफक्कुर करो। ये तिलावत से भी ज़्यादा अजर है। आप जानते हैं कि मशहूर हदीस है कि कुरान के एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक आयत के फ़हम पर कितना अजर मिलता है? अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं और आप समेत कौन है, कितने हैं जो 100 नवाफिल एक रात में पढ़ने का सोच सकें इस रमज़ान में, कि वो इतने नवाफिल पढ़ सकते हैं। हम में से तो ये हाल है कि अगर कोई कभी मन्नत मान लेता है 100 नवाफिल की तो फिर उलमा से पूछ रहा होता है कि अब क्या करूँ, मैं इकट्ठे नहीं पढ़ सकता, और उस वक़्त मन्नत मान ली थी। तो आइए जानिए कि क्या चीज़ है जिसका सवाब 100 नवाफिल से भी ज़्यादा है। वो फ़हम कुरान है। कुरान की एक आयत को समझना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक 100 नवाफिल पढ़ने से भी अफजल है। तो आइए कुरान को, पूरे कुरान को समझने का ये मौका ज़ाया मत होने दीजिए। कितना बेहतरीन मौका है कि एक आयत को समझने का अगर इतना सवाब है तो अगर हम रोज़ाना खुलासा कुरान की क्लास में एक एक पारा करते जाएं और रमज़ान में पूरे कुरान का खुलासा कर लें तो कितना अजर सवाब होगा। तिलावत से भी बढ़कर फ़हम ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि हमारा रब हमसे चाहता क्या है। तो आइए आज हम इंशाअल्लाह पहला पारा अलिफ लाम मीम का आगाज़ करते हैं और कुरान का आगाज़ सूरतुल फातिहा से होता है। फातिहा का मतलब है खोलना, ओपन करना। ये सूरत क्योंकि कुरान का इफ्तिताह है इसीलिए इसे फातिहा कहते हैं। और भी इसके कई नाम हैं लेकिन हम खुलासे के साथ चलेंगे, तफासीर में नहीं जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा में अल्लाह और बंदे के दरमियान एक मुकालमा है कि बंदा अपने रब की तारीफ़ करता है, ज़मीन व आसमान के क़लाबे मिला देता है। अल्लाह की हम्दो सना में अगर कोई अल्फाज जामे तरीन हैं तो वो सूरतुल फातिहा है। सूरतुल फातिहा शिफा भी है और सूरतुल फातिहा दवा भी है। इतनी अहम सूरत है और इसे इब्तिदा में इसीलिए रखा गया कि चूँकि इससे कुरान का इफ्तिताह होता है और बल्कि एंड भी इसी सूरत में होता है। वो ऐसे कि ये खुलासा कुरान है। पूरे कुरान का शुरू से आखिर तक अगर कोई खुलासा निकाला जाए तो वो यही सूरत है। सुभान अल्लाह। और दुआ जब बंदा रब से मांगता है उस वक़्त तक कबूल नहीं होती जब तक बंदा उसमें अपने रब की तारीफ़ ना करे। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुआ में जल्दबाजी ना करो बल्कि पहले हम्दो सना करो, फिर दरूद पढ़ो। और अक्सर मैं बताती हूँ कि हम्दो सना में जो नंबर 1 हम्द है अल्लाह की वो सूरतुल फातिहा
کیا ہے. تو جب بھی آپ دعا مانگیں تو سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھیں. اور اسی طرح دعا درود کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے بغیر مکمل نہیں ہوتی. آسمان تک جا ہی نہیں سکتی، اڑ ہی نہیں سکتی، پرواز ہی نہیں کر سکتی. تو درودوں کا جو سردار ہے، سید الدرود کہتے ہیں آپ، کنگ آف درود، تو وہ درود ابراہیم ہے جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں. لوکل چھوٹے موٹے پہ مت جائیے کیونکہ اتھینٹک بھی نہیں ہے. درود ابراہیم پڑھیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا بیسٹ طریقہ ہے. اور سورۃ الفاتحہ حمد میں نمبر 1 ہے. اسے اپنی روٹین کا حصہ بنائیے. ویسے اگر دیکھیں تو ہم نماز میں بھی کتنی ہی بار پڑھ لیتے ہیں. اگر ہم پڑھیں نماز وقت پر تو سبحان اللہ، اور غور کریں کہ یہ بندے اور رب کے درمیان کنورسیشن ہے. بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور رب اسے وہ عطا کر دیتا ہے جو وہ مانگ بھی نہیں سکا. حدیث قدسی میں ہے، ھذا بینی و بین عبدی، میرے اور میرے بندے کی باتیں ہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری صورت ہے. اس بارے میں سب سے پہلے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا، ایک انعمت علیہم اور ایک المغضوب علیہم. بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے ان میں سے بنا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان سے بچا المغضوب علیہم جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہیں. یہ ہے سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ. کتنی دیر لگے؟ تھوڑی سی ہمت کیجیے، تھوڑا سا صبر کیجیے. قرآن کو پڑھنا ہے، اپنے رب کی باتوں کو سمجھنا ہے. اس سے زیادہ آپ کے لیے اور میرے لیے اہم کیا ہو سکتا ہے؟ بھول جائیے دنیا کو. سارا ٹائم دیا ہم نے اس دنیا کو اور دنیا والوں کو. انہوں نے کیا دیا ہمیں؟ چھوڑ دیجئے. یہ رمضان شہر القرآن ہے. آئیے قرآن سے دل لگائیے. سکون نہ ملے تو پھر کہنا. سورۃ البقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اس میں ایک اہم واقعہ ہے گائے کا، اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں کہ جن کا بہترین اور صحیح معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اگرچہ علماء نے اپنے اپنے معنی بتائے ہیں. یہاں پر اعجاز القرآن شروع ہو رہا ہے. سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ نے قرآن کا معجزہ بتا دیا کہ اس جیسی کتاب پوری کائنات میں نہیں ہے، کیونکہ رب کے مقابلے میں، اس کے کلام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اس میں علاج ہے پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے. شفاء لما فی الصدور، مگر جو علاج کرنا ہی نہ چاہے، جو دوائی لینا ہی نہ چاہے، جو عمل کرنا ہی نہ چاہے، تو وہ تو پھر المغضوب علیہم کہ ان کا پہلے تذکرہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ایمانیات کا تذکرہ کیا کہ ایمان کے لیے کیا کیا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز اپنے رب پر ایمان لانا. ایمان بالغیب، آمنت باللہ، آمنت باللہ. پھر اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. آپ دیکھیں کہ ارکان اسلام میں سب سے پہلے توحید ہے، اور وہی سورہ بقرہ میں یوں تذکرہ ہے، یوں لکھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ توحید ہے. پھر دوسرا رکن اسلام کا نماز ہے، یہاں بھی دوسرا ہی رکن ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اور پھر زکوٰۃ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. اگر اپنے آپ سے مصیبتیں ٹالنا چاہتے ہو، اگر اپنی بیماریوں پر خرچ نہیں کرنا چاہتے، تو بیماروں کا علاج کر کے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. صدقے سے زیادہ پاورفل چیز، پاورفل اینٹی بائیوٹک اور کوئی نہیں ہے. تو اس کو اپنے پلے باندھ دیجیے. جو سمجھتے جائیں وہ اپنے دلوں میں محفوظ کرتے جائیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور پھر وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو ایک ایمان کا پارٹ ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، تو یہاں پر وہی ذکر ہے وکتبہ، کہ جو اللہ نے آسمانی کتابیں اور قرآن اتارا اس پر کامل ایمان ہو، ایسا جیسا کہ رب پر بن دیکھے ایمان ہے.
کس کی صداقت پر. اور پھر وہ بالآخرۃ هم یوقنون، جس کا آخرت پر ایمان نہیں، دنیا میں اس کا ایک بھی عمل صحیح نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب انسان کو محاسبے کا ڈر ہی نہ ہو، جب انسان کو ایگزام کی فکر ہی نہ ہو، تو وہ تیاری کیسے کرے گا؟ آخرت ہمارا امتحان ہے، اور اگر اس پر ایمان ہوگا تو ہی ہم اچھی تیاری کر سکیں گے اور اچھے اعمال کر سکیں گے. پھر اس کے بعد منافقین کا احوال ہے. اور منافقین صرف وہی نہیں کہ جو زبان سے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور دل میں ان کے نفاق ہے، دل میں چور ہے. صرف وہی منافق نہیں ہے، بلکہ وہ بھی منافق ہیں کہ جن میں منافقین کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشانیاں، علامات بتا دی کہ مسلمانوں، ان کی علامات، ان کی عادتیں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو تمہارا ان سے تعلق ہونے لگ جائے گا. کیا نشانیاں ہیں، کیا علامات ہیں؟ اربع من کن فی، جس میں وہ 4 چیزیں ہیں. کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اس میں نفاق کی علامت ہے. منافق کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب جھگڑا کرتا ہے تو پھر گالیاں دینے پہ اتر آتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور پھر جب اسے امین بنایا جائے، کوئی چیز رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، لڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. یہ منافقین کی نشانیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے. اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں منافقین کا، کفار کا تذکرہ ہو، اللہ اپنے دوستوں کا تذکرہ نہ کرے؟ ضرور کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور صدق کے دل سے ایمان لائے، وہ تو اللہ کے دوست ہیں. اللہ اکبر. اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو اللہ کے دوستوں سے عداوت کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، تو گویا اس نے اپنے رب سے اعلان جنگ کیا. اللہ کو کتنے پیارے ہیں ایمان والے، ایمان والوں کو بھی اپنے رب سے پیار کرنا چاہیے. اور پھر اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں توحید کا نرالا انداز اور نرالی دعوت ہے. یا ایھا الناس، دعوت عام ہے، عام خطاب ہے. اے لوگو، نہ مسلمان نہ کافر، کوئی فرق نہیں. لوگو سمجھ لو، اعبدوا ربکم، چھوڑ دو لڑائی جھگڑے، فرقے، لیبل، ایک رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. اپنے خالق کو اگنور کون ہی کرتا ہے؟ یقیناً جو آؤٹ آف سینسز ہے، اسی کو یہ تمیز نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے خالق سے سنسیئر نہ ہو، مخلص نہ ہو. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ایمان والو اپنے رب کی عبادت کرو. توحید کا خالص درس دیا اور فرمایا کہ لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. تم جانتے ہو، وانتم تعلمون، یہی تو کامن سینس ہے. یعنی ہر انسان کی فطرت میں ہے. پیدائشی کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کی، ہر مولود کی، ہر بچے کی پیدائش توحید پر، فطرت پر ہوتی ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، پھر ماں باپ ہی ہیں جو ان کو ماحول کے مطابق عیسائی، یہودی، جو کافر بنانا چاہیں بنا دیتے ہیں. پھر ایک عظیم آیت اور ایک عظیم سبق ہے کہ ان اللہ یستحیی من الحق. ویسے تو ہم بے حیائی، فحاشی میں جب دلچسپی رکھیں تو کوئی شرم حیا نام کی بھی نہیں رہتی، لیکن جب دین سیکھنے کی بات آتی ہے تو وہاں ہمیں شرم گھیر لیتی ہے. قرآن، شریعت ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ دین سیکھنے میں شرم آڑے نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ حق بات سے نہیں شرماتا. پھر اس کے بعد اللہ اکبر، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عظیم واقعہ ہم نے خود بیان کیا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور فرشتوں نے کہا کہ اللہ اتجعل فیہا من یفسد، کہ تو ایسی
بتا رہا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے گی. اور پھر بالکل ایسے ہے. آج دیکھیں اس سے کیا مطلب ہے کہ کیا ان کو زیادہ پتہ تھا؟ یہ بات یوں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق ہی ایسی کی تھی کہ وہ صرف عبادت کرے، جبکہ انسان کو اللہ نے با اختیار بنایا، اسے اچھائی برائی کی سینس دی، علم دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اسے سمجھا دیا سب کچھ، اپنا بھی تعارف کروا دیا. اور پھر فرشتوں نے بھی اعتراف کیا، اور جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو انہوں نے سجدہ کیا، اور جب ابلیس کو کہا تو اس نے انکار کر دیا. اور پھر آپ غور کریں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایک درخت کے قریب مت جانا، آدم اور اماں حوا کو. لیکن ہوا کیا کہ آدم علیہ السلام چلے گئے اور کھا بیٹھے. غلطی ہو گئی. ایک غلطی تو شیطان سے بھی ہوئی تھی، اس نے رب کا حکم نہ مانا، سجدہ نہ کیا. اور ایک غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام کو تو معاف کر دیا گیا اور ابلیس کو قیامت تک ملعون قرار دیا گیا. کیوں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، رب سے معافی مانگ لی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، جبکہ ابلیس ابا واستکبر، وہ ڈٹ گیا. جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو پھر میرے دل میں ایک خیال آیا، ایک سوچ، ایک تجسس کہ آدم علیہ السلام کے لیے تو خود اللہ نے توبہ کو القاء کیا تھا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، تو جب اللہ نے آدم کو توبہ کا القاء کیا تو پھر ہی آدم نے توبہ کی. تو ابلیس کو تو اللہ نے خود القاء نہیں کیا. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ آدم اسی وقت تخلیق ہوا تھا، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور اللہ کا اصول ہے کہ وہ پہلے سمجھ بوجھ دیتا ہے، بیداری راستے دکھاتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی جرم کرے، گناہ کرے، غلطی کرے تو سزا ملتی ہے. جبکہ ابلیس تو سارے طریقے جانتا تھا، عبادت کے، وحدانیت کے، سب کچھ جاننے کے باوجود جب اس نے غلطی کی، تکبر کیا، تو اسے سزا مل گئی. جبکہ آدم نے جب غلطی کی انجانے میں تو اسے راہ ہدایت دکھائی گئی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم کے رب نے اسے توبہ کے، غلطی کے احساس کے، وحدانیت کے سبھی علم بتائے، القاء کیے، اور پھر آدم نے عمل کیا اور بخش دیا گیا. فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے توبہ قبول کی. اللہ کا نظام ہے کہ ایسے نہیں کہ خواہ مخواہ کسی کو سزا دے دی جائے یا بغیر بتائے جرم کی سزا دے دی جائے، بلکہ دیکھ لیں کہ اللہ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کتنے انبیاء بھیجے. ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ صرف بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے تھے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اور ان کی نعمتیں کہ سبحان اللہ بنی اسرائیل، یاد رکھو کہ تمہارے رب نے تمہیں بڑی فضیلت دی. اور واقعی ایسا ہے کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر کوئی امت عظیم تھی، عظمت میں، عزت میں، تو وہ یہی بنی اسرائیل تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اس کا مطلب ہے اسرائیل کا اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ، بنی اسرائیل اللہ کے بندے، بنی اسرائیل اللہ کے بندے کی اولاد، اسرائیل اور بنی اسرائیل. اور ان کو یہودی بھی کہتے ہیں بنی اسرائیل کو، اس لیے کہ جو یعقوب علیہ السلام کا چوتھا بیٹا یہودا تھا، اسی کے نام پر ان کا نام یہودی بن گیا. اور اسی بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء بھیجے، موسیٰ سے عیسیٰ تک کئی مشہور و معروف انبیاء آئے. اور پھر اللہ نے ان سے کہا کہ میرا وعدہ پورا کرو جو میں نے تم سے لیا تھا، کہ صرف میری عبادت کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور کاروبار راکعین، اس کی عبادت کرنا. لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی، ایک نہ مانی، اللہ کے ساتھ بھی بلکہ وعدہ توڑا، اور اپنے نبی موسیٰ کے ساتھ بھی وعدہ توڑا. کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا تھا 40 دن کا کہ
کہ میں کوئی دور پر جا رہا ہوں، رب کی عبادت مت چھوڑنا۔ انہوں نے فوراً ایک سنہری بچڑا بنا لیا اور شرک میں ملوث ہو گئے۔ تو جب انہوں نے وعدہ خلافی کی تو اللہ نے پھر سے انہیں بار بار روٹین کے مطابق پیغامات بھیجے کہ سمجھ جاؤ، اپنے مقام کو تو دیکھو، اپنے عہدے کو تو دیکھو، اپنے رتبے کو تو دیکھو۔ تمام کائنات میں سب سے پہلے عزت عظمت تمہیں ملی تھی اور تم اس کے بہار نہیں رکھ پا رہے۔ اور پھر بنی اسرائیل پر اگر آپ انعام دیکھیں، اللہ نے پہلے تو عزت میں عظمت میں انہیں چن لیا وہ اس امت سے پہلے، اور پھر اب الحمدللہ یہ شرف اس امت کو حاصل ہے۔ اور ذرا انعام دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر کیا کیا انعام ہوئے تھے جو یہیں پر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان کا ذکر کیا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ سب سے پہلا تو وہ فضل یاد کرو، وہ انعام یاد کرو، ہمارا احسان یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، بڑے عذاب سے۔ وہ بڑا عذاب کون سا تھا؟ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ ماں باپ سن رہے ہوں گے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جس سے ماں باپ سب سے زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ یقیناً اگر ان کی جگر گوشے اولاد کو تکلیف پہنچے تو ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہی حال ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ جب فرعون ان کے بیٹوں کو ان کے سامنے مارتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، یہ چیز انہیں بہت ہی اذیت دیتی تھی۔ اللہ نے فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ اور پھر ایک اللہ کا اور انعام کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، فرقنا بکم البحر، پانی میں، سمندر میں راستہ بنا دیا۔ اور انعام دیکھیے کہ جب انہوں نے شرک کیا موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے کے بعد تو اللہ نے انہیں پھر بھی معاف کر دیا۔ ثم عفونا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اور انعام دیکھیے کہ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، بہت زیادہ گناہ کیے، اور پھر اس کے بعد بھی اللہ سے مانگا کہ ہمیں پانی چاہیے، ہمیں پیاس ہے، تو وَصَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ نے بادلوں کا سایہ انہیں عطا کیا۔ اور پھر اللہ نے ان کے مر جانے کے بعد کہ ان کو ایک عارضی موت آئی تھی بطور سزا، تو پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اور انعام دیکھیے کہ انہیں تو من و سلوہ میں ملا تھا، یہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے تو زمین سے ان کے لیے اناج بھیج دیے گئے، زمین کو ان کے لیے ہریالی کا حکم دے دیا گیا، اور ان کے لیے اور کیا کیا انعام تھے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے ان کے لیے ابل پڑے، ہر قبیلے کے لیے اپنی جگہ کہ وہ اس سے پی۔ اللہ نے بڑے انعام کیے۔ اور پھر گائے کا واقعہ کہ جس کے نام پر یہ صورت ہے، اللہ اکبر، ہوا یوں کہ ایک چچا بہت ہی امیر تھا، اس کے بھتیجوں نے اس کی دولت پر قبضہ پانے کے لیے رات کے اندھیرے میں اسے قتل کر دیا اور لاش کہیں ویرانے میں پھینک دی اور اس کا الزام کسی اجنبی پر لگا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بے گناہ کو سزا سے بچانے کے لیے گائے کو قتل کرنے کا، ذبح کرنے کا حکم دیا کہ ذبح کر کے اس کا گوشت چچا کے جسم پر لگایا جائے، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا اور پھر وہ بتائے گا کہ اسے قتل کرنے والا کون ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ نے ان کے لیے کتنے انعامات کیے، ایسے ایسے کہ اب تو مان جاؤ، اب تو مان جاؤ، اعتراف کر لو کہ وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے، لا الہ الا ہو۔ بہت ہی انعامات کے بعد اور پے در پہ واقعات کے بعد اور ان کی پے در پہ ہٹ درمی کے بعد بھی جب انہیں ہدایت نہ ملی اور انہوں نے ایک اور بڑا جرم کیا، وہ جرم یہ تھا کہ قرآن کو، یعنی جو ان کی کتاب تھی منزل من اللہ، تورات سے اور بہت سارے آسمانی کتب میں سے، کہ جب ان کے سامنے کوئی آیت پڑھی جاتی، بنی اسرائیل کے سامنے، ان کے اسرائیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی بنی اسرائیل، وہ ان کے جو علماء تھے، وہ عام عوام کے سامنے کچھ ایسا پڑھتے کہ جس سے ان کو لگتا کہ شاید یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ یعنی لوگوں سے پیسے لے کر انہیں ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے تھے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے،
कितना बड़ा जुल्म है। और अल्लाह ने इस गुनाह की निशानदेही की कि लियश्तरू बिही समनन कलीला, वैसा इसलिए करते थे कि ताकि वो उसके बदले में थोड़ा पैसे ले सकें। यानी अमीरों को छोड़ दिया जाता और गरीबों को सजा दी जाती। और फिर उनका ये कहना कि हम तो जहन्नम में नहीं जाएंगे, हम तो रब के महबूब हैं। अल्लाह ने फरमाया कि क्या उसने तुम्हारे साथ ऐसा कोई वादा किया? और अगर तुम सच्चे हो तो फिर मौत मांगो, देख लेना कि वो तुम्हें अजाब देता है, जहन्नम में डालता है, या तुम उसके महबूब हो। और फिर वाकई ऐसे हुआ कि वो फिर गए और कहने लगे काश कि हमें 1000 साल की उम्र मिले। और अल्लाह फरमाता है कि 1000 साल के बाद फिर भी तो मरना है, फिर भी तो वही इंजाम को देखना है। और ला बहाला वो टलने वाला नहीं है। और फिर वही अखज़ना मीसाक़ बनी इसराईल, यहाँ से दूसरा निस्फ शुरू हो रहा है। नाज़रीन गौर करें, हमें कितना टाइम हुआ है शुरू करते हुए और हमने आधे पारे का खुलासा पढ़ लिया। और सुभान अल्लाह, ऐसा समंदर है कि ला साहिल लहू, इसका कोई किनारा नहीं है। दिल करता है कि और बढ़ते जाएं और अजर सवाब पाते जाएं। और अल्लाह ने बनी इसराइल को जो पैगाम भेजा था, जो अहकामात दिए थे, अब उनका तज़किरा है। वो सबसे पहला हुक्म था ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना। ये है हक़्क़ुल्लाह, हक़ूक़ुल्लाह, अल्लाह का हक। अब जब बंदों के हक की, हक़ूक़ुल इबाद की बारी आती है तो अल्लाह ने सर्रे फहरिस्त वालिदैन को रखा। ना सिर्फ इसमें बल्कि बनी इसराइल की शरीयत में भी। बनी इसराइल की शरीयत की बात हो रही है। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। पहला हक अल्लाह का कि उसकी इबादत करना, हक़ूक़ुल इबाद में पहला हक वालिदैन का कि कोई कमी ना छोड़ना। वज़ील क़ुरबा, रिश्तेदारों का ख्याल रखो, यतीमों का ख्याल, मिस्कीनों का ख्याल, और आम इंसानों से अच्छा कलाम, अच्छा अखलाक। अल्लाह की कसम, एक इंसान अपने अच्छे अखलाक से, आबिदीन से, जाहिदीन से भी अजर व सवाब में बढ़ सकता है। तो इस पर अमल कीजिए। वाक़िमुस्सलाह, ये सारी वही बातें हैं जो हमारी शरीयत में हैं, उनकी शरीयत में थी। उन्होंने अमल ना किया तो ज़िल्लत व रुसवाई उनका मुक़द्दर बन गई। कुरान में है, हमारी किताब में है, सूरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वल मस्कना। और आज हम भी तो रब की नाफरमानियाँ कर रहे हैं, उन्हीं अहकामात को पसे कुछ डाल रहे हैं। तो हमें भी डरना चाहिए। वाक़िमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। और फिर जो हुक्म दिया वो देखें कि आज मुसलमान का खून पानी से भी ज़्यादा सस्ता है, ज़्यादा हल्का है। हालांकि अल्लाह ने तो इसे काबा से भी, काबा की हुर्मत से भी ज़्यादा कीमती बनाया था। और बनी इसराइल को भी हुक्म दिया ला तस्फिकून दिमाअकुम, खून नहीं बहाना। और फिर फरमाया कि ज़मीन में फसाद नहीं करना, फसाद फिल अर्ज़ ना करो, कत्ल ना करो। लेकिन उन्होंने नाफरमानियाँ की, ज़िल्लत उनका मुक़द्दर बनी। आज हमें भी रब से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और अपने आप को सही करने की ज़रूरत है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िक्र किया यहूद व नसारा की एक और बुरी आदत का कि जो उन्होंने अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया। क्या इल्ज़ाम? कि वो जादूगर हैं और जादू के ज़ोर पर सारी दुनिया पर, जिन्नों इंस पर, परिंदों पर हुकूमत करते थे। हालांकि अल्लाह ने खुद उन्हें सिखाया और इक़्तिदार दिया। सूरह नमल में ये वाक़या मुफस्सल है कि उल्लिमना व हुशिरा लिसुलैमान, कि हमने सब कुछ सुलेमान के लिए कर दिया, किया गया। ये नहीं कि वो खुद जानता था, वो खुद करता था। ये उनका इल्ज़ाम है। और यही हमारे यहाँ भी कुछ गलत फहमियाँ हैं जिसका तज़किरा हम इंशाअल्लाह के सूरह नमल में करेंगे। लेकिन अल्लाह ने ये ज़रूर बताया कि जिसको तुम जादूगर कहते हो वो तो जादूगर नहीं था। मा कफ़र सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो कुफ्र नहीं किया था। हाँ, अलबत्ता ये बात याद रखो कि अल्लाह ने तुम्हें टेस्ट करने के लिए 2 फरिश्ते बाबुल के मकाम पर हारूत और मारूत को जादू का इल्म देकर भेजा था कि वो लोगों को कहते थे, बताते थे कि हमें तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा गया है।
لوگ کہتے کہ ہمیں انسٹنٹلی کام چاہیے، انسٹنٹ رزلٹ چاہیے، ہمیں کوئی چیز ایسی بتاؤ کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، فلاں میرے دشمن ہیں ان کا گھر ٹوٹ جائے، ان کے بچے فوت ہو جائیں، ان کا مال غارت ہو جائے، مطلب یہ چیزیں انہیں زیادہ اچھی لگتی تھیں، فوراً رزلٹ دیتی تھیں۔ حالانکہ فرشتے کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، ہمیں ضرور جادو کا علم دیا گیا تمہارے امتحان کے لیے، فلا تکفر، تو یہ کفر ہے، اس کا ارتکاب نہ کرو، مگر پھر بھی وہ باز نہیں آتے تھے۔ انبیاء پر تو الزام لگا رہے ہیں اور خود وہ سیکھ رہے ہیں، کتنے اپوزٹ۔ اور آج بھی دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے، شریعت یہ نہیں کہتی کہ جادو حرام ہے، جادو کفر ہے، نہ کرو، بلکہ یہ بھی نہیں کہتی کہ جادو ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ بالکل اس کی حقیقت ہے، یہ علم ہے۔ یہی تو اصل بات ہے کہ تمہیں روکا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ انما نحن فتنۃ، جیسا ہاروت و ماروت نے کہا تھا کہ یہ فتنہ ہے، کفر ہے، تمہیں چیک کرنا ہے کہ اس میں اثر تو ہے، تم نے پھر بھی رکنا ہے۔ تو یہ اہم بات ہے کہ بے شک اس کا اثر ہو جو ہو، کیونکہ جو دنیا میں اپنی کوششیں کر کے اگر کچھ رزلٹ لے بھی لیتا ہے تو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یہی جنات اور جادو کے تذکرے کے ساتھ بات بیان ہوئی کہ پھر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کر لو اپنی کوشش، انتر منتر اور جنتر کے ذریعے جو کچھ تم نے لینا ہے تمہیں ملتا ہے، کر لو، لے لو، لیکن یاد رکھنا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت کے حصے سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور پھر آگے اطاعت کا ایک خوبصورت فارمولہ دیا کہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ ایسا کیوں اور ایسا کیوں، نہیں جی ایسے نہیں تو ایسے، عبادت کرنی ہے تو ایسے کر لیں گے، 4 کے بجائے ہم 6 نفل پڑھ لیں گے، نہیں، بلکہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو کہے قرآن کی آیات کے سامنے ہیرو حجت کے بجائے، بہانے کے بجائے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ یہ نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد تو یوں کرتے تھے، ہماری فیملی میں تو یہ رواج ہے، ہم نے تو اپنی ویلیوز کو دیکھنا ہے، ہم نے تو اپنے کسٹمز کو دیکھنا ہے، نہیں، بلکہ سمعنا واطعنا، یہ مسلمان کا شعار ہونا چاہیے۔ جبکہ کفار کا، یہود و نصارہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کہتے تھے سمعنا اور راعنا، راعنا انظرنا، تم ان کی طرح نہ الفاظ استعمال کرو۔ اور پھر یہود و نصارہ کی ایک خصلت بتائی کہ تم اگر بڑی کوشش کرو مفاہمت مفاہمت مفاہمت، ملٹی کلچرل کو ایگزسٹنس، ملٹی ریلیجیس کو ایگزسٹنس، تو نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ وہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین پر نہ چلے جاؤ، حتیٰ تتبع ملتہم، اللہ اکبر۔ ان کی اصلیت بتا دوں کہ جب وہ تمہارے لیے اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے تو تم بھی ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے دین سے کہیں نکل نہ جاؤ، سو اپنے دین پر رہو، ان کی پرواہ مت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ ومن اسلم ممن منع مساجد اللہ، نیکی کے کاموں سے، عبادات کے، اطاعت کے کاموں سے، مساجد سے روکنے والے سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ جو حجاب پر پابندی لگاتا ہے، جو داڑھی پر پابندی لگاتا ہے، تمسخر کرتا ہے، جو مساجد میں پڑھنے پڑھانے والوں کو کم تر سمجھتا ہے، وہ ظالم ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے بعد دوبارہ سے ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے کو یوں بیان کیا کہ ابراہیم اور اسماعیل جب اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کون سی عبادت؟ تعمیر کعبہ، اللہ اکبر، عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت جب وہ کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ آج ہم اگر دیکھیں تو جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بس کوئی بڑا قلعہ فتح کر لیا ہے، کوئی بگ اچیومنٹ لے لی ہے، لیکن سبحان اللہ جو نیکیوں میں سے، عبادات میں سے ٹاپ کی نیکی ہے کعبہ کی، مسلمانوں کے قبلہ کی تعمیر، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب وہ کر رہے تھے اتنی بڑی عبادت، لیکن اس وقت بھی عاجزی عاجزی اور عاجزی کہ اللہ تو ہم سے قبول کر لے،
دعائیں کر رہے ہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی وہ نہیں کہ بس ہم نے کوئی بڑا پہاڑ کر لیا سر، نہیں، بلکہ دعائیں دعائیں، اور اللہ نے وہ دعائیں قرآن میں ذکر کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اب یہ ہماری عبادت قبول بھی کر لینا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنا فرمان بردار بنا، اور وارنا مناسکنا، اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، ٹاپ کی عبادت کر رہے ہیں، تعمیر قبلہ کر رہے ہیں، اور مانگتے کیا ہیں؟ ارینا مناسکنا، مسلمانوں تمہیں اپنے دین سے، عبادت سے کتنا پیار ہے، کتنی فکر ہے، کتنا سیکھنے میں ہو، ہمارے پاس تو قرآن سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم سوشل میڈیا پر ہر جگہ اپنا ٹائم ضائع کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے جسم میں کوئی بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم سے بیٹھا نہیں جاتا، جبکہ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر، استقامت، پیشنس، ڈٹے رہو، جمے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ اس نبی کو بھیج کہ جو خاتم النبیین ہے، اور الفاظ یہ تھے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور پھر ملت ابراہیم کا بتایا کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام توحید پر تھے، وہ جد امجد بھی ہیں اور توحید پر بھی تھے، کیسے کہ جس نے ملت ابراہیم سے اعراض کیا، اس میں یہود و نصارہ کی ایک لیسن ہے، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، بے وقوف ہی ملت ابراہیم سے اعراض کر سکتا ہے، وہ تو نیچرل دین پر تھے، فطرت پر تھے، اور جو فطرت سے منہ پھیرتا ہے وہ بے وقوف ہی ہوگا۔ اصل میں اسی لیے ان سے نفرت کرتے تھے، بغض تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل سے نبی آخری کیوں نہیں آیا، یہ ابراہیم کی نسل سے کیوں تھا، اسی بغض کی وجہ پر وہ اعراض کرتے تھے، منہ پھیرتے تھے، نفرت اور بغض کرتے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ جو فطرت سے، نیچر سے، قدرت سے منہ پھیرے گا، توحید فطرت ہے، نیچر ہے، جو اس سے منہ پھیرے گا، ملت ابراہیم سے منہ پھیرے گا، من سفیہ نفسہ، وہ بے وقوف ہی ہو سکتا ہے۔ اور توحید کا جام میں بتایا کہ تمام انبیاء اپنی اولاد کو توحید ہی کی وصیت کرتے تھے، اور پھر سبحان اللہ، تلک امت قد خلت لها ما کسبت، اللہ نے ان امتوں کے تذکرے کے بعد بتا دیا کہ یہ تو وہ امتیں تھیں کہ جو انہوں نے کیا، ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ، اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب تم اپنی فکر کرو کہ تم نے اپنے کا حساب دینا ہے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے دوسرا پارہ سیقول کے خلاصہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔